ताला का बेपनाह शुक्र व एहसान कि उसने एक बार फिर हमें ये सआदत अता फरमाई कि हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक सुनने के लिए यहाँ पर हाजिर हैं। सब्र के मुताल्लिक़ हमारा बाब जारी सारी था और ये जो हमारे दर्स हदीस की नशिस्त है ये 20वीं नशिस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह 20वीं नशिस्त है। 19 नशिस्तें हम इससे पहले मुकम्मल कर चुके हैं और बिलिस्तिआब हमारी चल रही हैं, बग़ैर जो है वो वक्फे के चल रही हैं। और इस किताब की हम तकरीबन 28 अहादीस 27 अहादीस इससे कबल हम तिलावत कर चुके हैं और आज 28वीं हदीस हमने पढ़ दी। ये जो हदीस मुबारक है ना, जो कि बाब सब्र का है और सब्र के मुताल्लिक़ की हदीस हमारे पास आ रही है। तो आज जो हदीस मुबारक है वो मौत पर सब्र करने के मुताल्लिक़ है कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो फिर सब्र कैसे किया जाए। आया कि इंतकाल पर वावेला मचाया जाए, अल्लाह की बारगाह में शिकवे शिकायत किए जाए, गिरबान फाड़े जाए, धाड़े मार मार कर रोया जाए और कुछ ऐसे कलिमात कह दिए जाए जो कुफ्र तक ले जाने वाले हो। तो उसी मुताबिक आज हमारी हदीस मुबारक है कि उन्वान ये है कि मौत पर सब्र करना। अगर किसी की मौत हो जाए तो उस पर सब्र करना। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया ना, लक़द जाअकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हुज़ूर की ज़िंदगी मोमिनों के लिए क्या है, इंसानों के लिए क्या है, बेहतरीन नमूना है। तो हुजूर के घर में भी तो लोगों के इंतकाल हुए ना, हुजूर ने किस तरह उसको ट्रीट किया। हमारे घर में भी इंतकाल होते हैं तो हमें हुजूर के ही उसमें से सीखना चाहिए। पहली बात, इब्तिदाई तौर पर हदीस शुरू करने से पहले ये एक बात समाज समझ लें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहिबजादे हजरत इब्राहीम का इंतकाल हुआ। हुजूर की कुल 7 औलादें थी, 4 बेटियां 3 बेटे। तीनों बेटों का इंतकाल बचपने में ही हो गया था। इसकी भी बड़ी हिकमतें उलमा ने बयान की, वो हम फिर कभी बयान करेंगे, कभी मौका निकला कि हुजूर के बेटों का इंतकाल क्यों हुआ, क्यों उनको जिंदा बाकी ना रखा गया। तो जब सारे बेटों का इंतकाल हुआ तो आखिर में हजरत इब्राहीम का भी इंतकाल हो गया। ये भी छोटे ही थे तो आप गमगीन हुए, अब कोई बेटा ना रहा, सारे बेटियां बेटियां बची हैं। गमगीन हुए तो आपकी आंखों से आंसू भी जारी हुए, लेकिन आपने फिर अल्लाह ताला से मुखातिब होकर फरमाया कि हमें गम जरूर है लेकिन अल्लाह हम तेरी रिदा पर राजी है। और ये सब्र का आला दर्जा है, जिसे हमने इब्तिदाई तौर पर कहा कि अल्लाह की रिदा में राजी रहना ही सबसे बड़ा सब्र है। कैसी ही मुश्किलात आ जाए, कैसी ही परेशानी आ जाए, दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, लेकिन अल्लाह की रिजा पर राजी रहा जाएगा तो वो सब्र कहलाएगा। हुजूर ने फरमाया कि हम दुखी जरूर हैं, हुजूर रोए भी, हुजूर की आंखों से आंसू भी जारी हुए। फरमाया हम दुखी जरूर हैं मगर अपने जुबान से कोई ऐसा कलिमा नहीं कहेंगे जो तेरी नाराजगी का सबब बनने वाला हो। तो हमें ये देखना चाहिए कि अगर हमारा कोई करीबी भी इंतकाल कर जाए ना, बहुत करीबी, हमारे वालिदैन इंतकाल कर जाए, हमारे बच्चे इंतकाल कर जाए, तो लेकिन फिर हमें सब्र करना चाहिए। दुख अपनी जगह है, अफसोस अपनी जगह है, जुदाई का गम अपनी जगह, रोना अपनी जगह, लेकिन रोने के साथ साथ नौहा करना, अपने आप को मारना, मातम करना, अपने गिरबान फाड़ लेना और अल्लाह की बारगाह में शिकवे शिकायत करना। देखिए उसूल है कि जिसने जो दुनिया में आया है उसे जाना है। यहाँ आते हैं जाने के लिए, जो यहाँ पर आया है जाना उसे पड़ेगा। तो ये तो उसूल है और ये तो एक साइकिल है जिसे पूरा करना है इंसान। तो फिर शिकवा कैसा? जब इंसान बनाया दुनिया में आता है तो उसे पता चल जाता है कि मैंने कभी जाना भी है, तो फिर शिकवा कैसा? तो राजी रहना चाहिए। आज की हदीस मुबारक वान अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, हजरत अनस जो हुजूर के खादिम थे, उनके साथ रहा करते थे, पहले भी इनका तज़किरा आया। हजरत अनस रिवायत करते हैं, फरमाते हैं लम्मा सक़ुलन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
جعل یتغشاہ الکرب. حضور کے جب آخری ایام تھے نا عمر کے، تو حضور بیمار ہوئے تھے اور حضور کو بخار کی کیفیت تھی. اس قدر بخار کی کیفیت تھی کہ پانی بھر بھر کر آپ کے جسم پر ڈالا جاتا تھا مگر بخار کی شدت میں کمی نہیں آتی. علماء نے لکھا کہ کئی لوگوں کو جتنا بخار ہوتا ہے وہ اکیلا بخار سرکار میں تھا. اتنا شدید بخار تھا، بڑی کیفیت تھی. بڑے آپ نے آخر کے ایام جو ہے وہ اللہ کی رضا میں گزارے اور ہمارے لیے سبق دے کر گئے. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک ہفتہ اگر نماز پڑھ لیں نا باقاعدگی کے ساتھ، اور اگر ہمیں کوئی تکلیف ہو جائے تو بندہ سوچتا ہے میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، میں تو عبادتیں بھی کر رہا ہوں، پھر مجھے بھی تکلیف تو اسے ہوگی جو گناہ گار ہے. نہیں، میں تو نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، 7 دن میں نے نمازیں پڑھنی ہے، ایک ہفتہ، پھر بھی مجھے تکلیف. حضور کا کردار ہمارے سامنے. کیا حضور سے بڑھ کر بھی اللہ کا کوئی محبوب ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. بات ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی گفتگو ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی موضوع ہی نہیں ہے. جب سرکار اتنی تکلیفیں جھیل سکتے ہیں تو ہمیں کتنی جھیلنی پڑے گی. اور یہ سرکار آپ دیکھیں، ایک اور نقطہ بھی دیکھیں، ابھی آیا ہے اللہ نے ہر کیفیت کو سرکار پر اتار دیا تاکہ وہ سرکار کی سنت بن جائے. اب جب تکلیف بھی سرکار پر اتار دی گئی، اب امت میں جس کو تکلیف ہوگی سرکار کی سنت کا ثواب ملتا رہے گا. اگر کوئی یہ نوٹ کر لے، یہ اپنے دل نیت کر لے کہ یار سرکار نے بھی تو تکلیفیں سہی ہیں، میں بھی سہوں گا، تو پھر حضور کی سنت ادا کرنے کا ثواب نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا. تو دیکھیے انما الاعمال بالنیات. تو اب حضور فرماتے ہیں کہ جب حضور کے آخری وقت ہے نا تو حضور بڑی تکلیف میں تھے اور تکلیفوں نے آپ کو گھیر لیا تھا، جکڑ لیا. اتنی تکلیف تھی کہ حضور سے کھڑا بھی نہیں ہوئے جا رہا تھا. آخری مرتبہ جب سرکار مسجد تشریف لائے تھے لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے، تو آپ کو کندھوں پر اٹھا کر لایا گیا تھا. 2 صحابہ نے آپ کو کندھوں پر پکڑا تھا اور محدثین نے لکھا کہ آپ کے پیروں کی کنڈیشن یہ تھی کہ پیر زمین پر چلتے ہوئے نہیں آ رہے تھے بلکہ لٹکے ہوئے تھے. اس کیفیت میں حضور آخری مرتبہ امت کے پاس تشریف لائے تھے مسجد، اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر نے نمازیں پڑھائی. اور میں بڑی کیفیت میں تھے، بڑے درد تھا. اب جب اس درد میں دیکھا نا آپ کی لمحے جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، آپ کو جب اس درد میں دیکھا، فقالت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ نے کہا واہ کربا بتا، اے میرے ابا جان کی تکلیف. یہ بیٹی ہے نا، درد تو ہوگا، اپنے بابا جان کو تکلیف میں دیکھ رہی ہے. کہا واہ واہ کربا، اب بتا میرے والد کی تکلیف. اب حضور دیکھیے، حضور نے فرمایا فقالا، اے میری بیٹی پریشان کیوں ہوتی ہے؟ لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، آج کے بعد تیرے والد کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی. آج کے بعد تیرے والد کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی. یہ اشارہ تھا. اس جملے میں بڑے اشارے. جب کوئی اللہ کا نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے نا تو نفس مطمئنہ لے کر جاتا ہے. ہم نے جمعے میں بھی اس بحث کو تھوڑا سا ذکر کیا تھا، اشارہ. قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، نیک نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا. کس حال میں؟ اس حال میں کہ تو بھی اللہ سے راضی ہے اور تیرا اللہ بھی تجھ سے راضی ہے. اب سرکار کی ذات تو وہ ذات ہے کہ لوگوں کو اللہ کی رضا سرکار کے وسیلے سے ملا کرتی ہے. حضور نے فرمایا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، آج کے بعد تیرے والد کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہے. فلما مات، اب حضور کا انتقال ہو گیا. یعنی حضور نے یہ دیکھتی کیفیت، انہیں معلوم تھا کہ بس اب میرا وقت ہے. انہوں نے فرمایا آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی. بہرحال حضور کا انتقال ہو گیا. اور جب حضور کا انتقال ہو گیا نا، قالت، تو اب حضرت فاطمہ کیا کہتی ہیں؟ یا ابتاہ اجاب ربا دعا،
اے میرے بابا جان آپ اللہ کی دعوت پر اس کے پاس تشریف لے گئے ہیں. اچھا یہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان جملوں کی کیا حیثیت ہے. اتنا شریعہ ان جملوں کو کس طرح دیکھا جائے. فرمایا یا ابتاہ جنت الفردوس مأوا، اے میرے ابا جان آپ تو وہ ہیں کہ جن کا مقام اللہ نے جنت الفردوس رکھا ہے. یا ابتا الی جبریل ننعا، اے ابا جان ہم آپ کے جدا ہونے کا غم جبریل سے کہا کرتے ہیں. جدائی کا تو غم ہے نا. اور پھر فرمایا فلما دفنا، جب حضور کا مزار بن گیا، حضور کی تدفین ہو گئی، قالت فاطمہ، حضرت فاطمہ نے کہا اطابت انفسکم ان تحثوا علی رسول اللہ التراب. جب حضور کو دفنا کر آئے نا صحابہ، حضور کی تدفین ہوئی، حضور نے اپنے جلوے قبر مبارک میں بکھیرے. اس کے بعد حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ تم لوگوں نے یہ گوارا کر لیا کہ تم رسول اللہ پر مٹی ڈالا ہے. یہ غم کی کیفیت ہے بھائی. ہوتا ہے نا، ہم لوگ بھی تو غم میں آ جاتے ہیں نا. تو کہا کہ یہ کیسے تم لوگوں نے گوارا کر لیا کہ تم رسول کریم کو ان کی تدفین کر کر آ گئے. اللہ اکبر. اب دیکھیں کہ اس سے پہلے جو جملہ تھا، حدیث شریف یہاں پر مکمل ہو گئی، بخاری شریف کی روایت. اب اس کو سمجھ لیں، 10 منٹ ہے ہمارے پاس. دیکھیں پہلے جو حضرت فاطمہ نے جملہ کہا نا کہ ہائے افسوس میرے بابا کی تکلیف، تو یہ آپ نے بلند آواز سے نہیں کہا. اگر یہ حضور کے سامنے کہا جاتا تو حضور منع فرما دیتے. وہ تو سبق دیتے نا، پھر تربیت کرتے نا اپنی بچے. دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو کلمات حضرت فاطمہ نے ادا کیے حضور کے وصال کے بعد، ان کلمات میں سے غم کا تو اظہار ہے مگر نوحے کی کیفیت پیدا نہیں ہو رہی. نوحہ کسے کہتے ہیں کہ جب چیخ چیخ کر اور باویلا مچا مچا کر کسی کے مرنے پر کچھ کیا جائے، کسی تکلیف پر کچھ کلمات کہے جائیں، وہ نوحہ ہوتا ہے. یا گا کر کیے جائیں، نوحہ اور مرثیہ ہوتا ہے. تو یہ نوحے کی کیفیت نہیں تھی. اسی طرح ایک اور وقت ہمیں پتہ لگا جو حضرت فاطمہ نے کہا کہ جنت الفردوس مأوا، کہ میرے بابا کا تو جو ٹھکانہ ہے وہ تو جنت الفردوس ہے. تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ لگا کہ مرنے والے کے ایسے اوصاف کو ذکر کرنا جائز ہے جو اس میں پائے جاتے ہوں. اگر مرنے والا کوئی اچھائی رکھ کر مرا ہے تو اس کے اوصاف کو ذکر کرنا جائز ہے. ہاں ایسے اوصاف اس میں تھے ہی نہیں اور مرنے کے بعد بیان کر دی جائیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے. یہاں تو جائز تھے نا. یہ تو مقام ہے نا سرکار کا کہ جنت الفردوس حضور کا مقام ہے. اور جنت الفردوس حضور کا مقام نہیں ہے بلکہ جنت کو بخشی رونق سرکار نے ہے. سرکار جنت میں ہوں گے تو وہ جنت کو رونق بخشی جائے گی. بنی کس کے وسیلے اور بنائی کس کے نور سے گئی ہے؟ یہ تو حضور کا مقام ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اس جملے پر آپ دیکھیں کہ مرنے والے کے ایسے ایسے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ تھا اس سے بڑا فاسق و فاجر بدکار کوئی نہیں تھا، اور جب وہ مر گیا اللہ اکبر اس سے بڑا اللہ کا ولی کوئی نہیں. دیکھتے نا ہمارے آپس میں ایسے ایسے اوصاف مرنے والے کے بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ جو اس میں ہوتے ہی نہیں ہیں. وہ بھی بیچارہ کچھ سوچتا ہوگا اگر یہ کام تو میں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو میں کام میں نے تو کبھی کیا ہی نہیں تھا، یہ کیسے، یہ کون سے چرچا ہو رہی ہے یہاں پر ہے جی. تو ایسے اوصاف بیان کرنا کہ جو اس میں تھے ہی نا، یہ جائز نہیں. البتہ جو اوصاف اس میں ہوں ان کی اچھائی بیان کرنا جائز ہے، جیسا کہ حضرت فاطمہ کے طریقے سے ہمیں پتہ لگا. اور بس یہی یاد رکھیے کہ ان تمام جملوں کی جو تعبیر محدثین کرام نے کی ہے نا، وہ یہی کی ہے
کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے غم منانا جائز ہے، غم کر سکتے ہیں، اور غم کی حالت میں انسان کو رونا بھی آتا ہے تو رو بھی سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ کسی جملے میں حضرت فاطمہ کے ان 3-4 جملوں میں سے کسی جملے میں اللہ سے شکوہ نہیں ہے. تم نے ہمارے بابا کو لے لیا، معاذ اللہ بولتے نا، ہے یہ کیا ہو گیا، ہم جڑ گئے، ہمارا باپ ہم سے لے لیا گیا، ہماری تو دنیا اجڑ گئی، ہمارا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس طرح کی جملے ادا کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر خواتین. مرد تو پھر جب ضبط کر جاتا ہے، خواتین اس طرح کے جملے گھر میں کسی کا انتظام ہے تو وہ کوہرام بچے گا کہ غم اپنی جگہ، رونا اپنی جگہ. رونا بھی سرکار کی سنت ہے. حضور بڑے غمگین ہوئے. حضور کی جب زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اور حضور کے چچا جناب ابو طالب کا انتقال ہوا، حضور نے غم کیا، بڑے غمگین ہوئے. اتنے غمگین ہوئے کہ یہ ایک ہی سال میں بے دردے دونوں شخصیات کا انتقال ہو گیا تھا. حضرت ابو طالب نے حضور کی پرورش کی، بچپن سے لے کر آپ کو بڑا کیا، اور پھر شہر ابی طالب میں آپ کے ساتھ گزارے وہ 3 سال. جب آپ کو مکے سے نکالا گیا باہر، آپ نے 3 سال گزارے. اسی طرح حضرت خدیجہ آپ کے ساتھ کیا کیا قربانیاں دی. تو یہ 2 اہم شخصیات تھی، ان دونوں کا وصال ہوا. آگے پیچھے ایک کے بعد ایک دونوں شخصیات کا انتقال ہوا. سرکار بڑے غمزدہ ہوئے اور سرکار نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا، غم والا سال. 10 ہجری میں ان دونوں شخصیات کا انتقال ہوا. غم والا سال، اس سال کا نام رکھ دیا گیا سرکار کی طرف. غم تھا لیکن شکوہ نہیں کیا اللہ سے، کیونکہ پتا ہے کہ موت تو آنی ہے، مرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب انتقال ہو جائے تو ایسے اوصاف بیان کر دیے جائیں یا تو میت کے کہ جو اس میں ہوں. اچھا، اب جب غم کیا جائے تو ایسا غم نہ کیا جائے کہ جس میں دھاڑے مار مار کر رویا جائے، جس میں چیخ و پکار کی جائے، جس میں نوحہ کیا جائے یا جس میں ماتم کیا جائے. شرعاً بالکل بھی جائز نہیں ہے. اگر جائز ہوتا اور اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ کرتے. کسی کے مرنے پر ماتم کرنا اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ کرتے. اہل بیت کو ماننے والوں، اگر اچھا کام ہوتا تو حضرت فاطمہ سے اہل بیت چلی ہے، ساری نسل ان سے چلی ہے حضور کی. یہ بھی تو اہل بیت میں شامل ہے نا. اگر تم اہل بیت کو مانتے ہو تو ماتم کس بات کا؟ آپ سمجھ رہے ہیں میرا اشارہ کہاں جا رہا ہے؟ اگر اہل بیت کو مانتے ہو تو ماتم یہاں تو نہیں کیا، یہاں تو بابا کا انتقال ہوا ہے نا، حضرت فاطمہ کے والد کا انتقال ہوا ہے، ماتم نہیں کیا. اگر کرنا ہوتا تو کرتے. اہل بیت کو تو ماننا ہے مگر اہل بیت کی نہیں مانی جا رہی، اہل بیت کو مانا جا رہا ہے. کس طرح مانا جا رہا ہے؟ اللہ مانا. تو ماتم کرنا ہرگز جائز ہے نہیں. اسی طرح شکوے کے جملے اللہ کی بارگاہ میں کہنا جائز نہیں ہے. بعض اوقات شکوے کے جملے اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ کفر لازم آ جائے گا، بندے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کفر لازم آ گیا اور بندے کا ایمان گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضور کا اسوہ ہمارے سامنے ہے نا، اللہ تعالیٰ اس اسوے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.